अम्मारा के मुतालिक होगी। तो आप फरमाते हैं कि ये निहायत नुकसानदेह दुश्मन है। नफ्स जो है ये नफ्स अम्मारा जो है ना, ये बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का, और ये इतना ढीठ है, इतना अड़ियल है, और ये इतना ख़तरनाक है कि बंदे की दुनिया भी बर्बाद करता है, कब्र भी जो है वो बर्बाद करने पे लगा रहता है, आखिरत भी बर्बाद करता है, और ये जहन्नम की तरफ ले जाता है। क्योंकि नफ्स अम्मारा कभी भी नेकी की तरगीब नहीं दिलाएगा, हमेशा ये गुनाह की तरफ ही लेकर जाएगा, लद्दतों की ही तरफ लेकर जाएगा। ये नहीं कि बंदा बैठा हुआ है तो ये नफ्स अम्मारा जो है इसको तरगीब दिलाएगा कि चल तू तिलावत कलाम मजीद कर ले, चल रजबुल मुरज्जब का इतना मुबारक महीना आ गया है, रोज़ों की बरकतें पा, रजब में बेहतरीन इबादत रोज़ा है, बेहतरीन इबादत इस्तिग़फ़ार है, नमाज़ पढ़, नवाफिल पढ़, नेकियां कर, अपनी आखिरत को बेहतर कर, चल हफ्तावार इज्तिमा में अव्वल ता आखिर शिरकत कर, तो मदनी काफ़िले में तू सफ़र कर, तो आका की सुन्नतों को तू अपना ले, तो जुल्फ़ें भी तू रख ले, तो तू जुल्फ़ें नहीं रखता तो तू इमाम शरीफ का ताज भी सजा ले कि ये भी सुन्नत है, तो इस सुन्नत पर भी अमल कर, तो सुन्नत के मुताबिक तू खा, तो 3 उंगलियों से तू खा, तो सुन्नत के मुताबिक तू सो। नहीं, नफ्स अम्मारा कभी नेकी की तरगीब नहीं दिलाएगा, और जब ये नेकी की तरगीब दिलाएगा भी ना, तो इसमें भी जो है ये अपना फ़ायदा देखता होगा, ये याद रखिएगा। तो इसकी आफात निहायत सख्त है नफ्स अम्मारा की, इसको समझने के लिए जो है ये बहुत इल्म चाहिए और बहुत अक्ल समझ ले के चाहिए नफ्स अम्मारा को समझने के लिए। तो ये हमेशा गुनाह की तरगीब दिलाता है, गुनाह की तरफ लेकर जाता है, और ये ऐसा दुश्मन है कि महबूब दुश्मन है, और जो महबूब होता है तो उसके ऐब नज़र नहीं आते। ये भी एक बात है कि जिससे मोहब्बत होती है तो उसके ऐब नज़र नहीं आते, और ऐब ज़ाहिर हो तो बंदा उस पर पर्दा डालता है। जैसे कि बच्चे से मोहब्बत होती है तो बच्चे में कई उयूब होते हैं जो उसको नज़र नहीं आ रहे होते, या कई वो ख़राबियाँ ऐसी कर रहा होता है तो बंदा उस पर पर्दा डाल रहा होता है। वो कुछ कारनामे इस तरह के करके आ जाता है तो फिर भी वो उसको पनाह देता है, उसको सरजनिश नहीं करता, क्योंकि बच्चे से मोहब्बत होती है, कल भी मोहब्बत होती है, और अगर कुछ बोलेगा भी तो दूसरे के सामने वैसे ही डांट देगा, लेकिन बाद में जो है वो उसको समझाएगा, प्यार करेगा, वगैरह वगैरह। तो जो महबूब दुश्मन होता है ना, जो महबूब होता है, उसके ऐब नज़र नहीं आते। एक बात ये भी है। फिर ये घर का चोर है। घर का चोर जो है इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जो घर का चोर होता है ये घर में ही छुपा होता है, और इसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो एक वजह ये भी है। तो आप देखें कि जितनी भी अव्वल दिन से लेकर जितनी नाफरमानियाँ, जितने गुनाह, जितनी शरारतें, जितने फितने, जितने फसाद, जितने भी जो गुनाह है, ये नफ्स अम्मारा के सबब ही है। इसकी वजह ये नफ्स है। और कई गुनाह ऐसे हैं जिसमें ये अकेला ही है, और कई गुनाह ऐसे हैं कि जो नफ्स की मुआवनत और शिरकत के ज़रिए होते हैं। अब देखें, सबसे पहली जो रब की नाफरमानी हुई वो शैतान ने रब की नाफरमानी की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उसने हसद किया, और अल्लाह के हुक्म इलाही पर उसने तकब्बुर किया, रब का हुक्म नहीं माना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया और रब का हुक्म नहीं माना। तो अब ये बताइए कि किस सबब हुआ? हसद के सबब हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शैतान मरदूद को हसद हो गया, और इसी हसद के सबब फिर इसने तकब्बुर किया हुक्म इलाही पर, जिससे वो काफिर हुआ। उसकी इबादतें बर्बाद हो गई, उसकी रियाजतें बर्बाद हो गई, 80,000 साल की इबादत उसकी बर्बाद हो गई। कहते हैं कि चप्पे चप्पे पर उसने सजदे किए थे, हर आसमान पर उसके कुछ अलकाबात थे, ठीक है। कहीं उसको जाहिद कहा जाता था, कहीं उसको मुत्तकी कहा जाता था, कहीं क्या तो कहीं क्या। जन्नत का खजानची था, मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों का भी उस्ताद था। उसका इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा था, इसके पास बहुत इल्म था, लेकिन उसने हसद किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और हुक्म इलाही पर तकब्बुर किया। तो अब ये जो हसद था ये क्या था? इसका सबब क्या था? इसका सबब नफ्स ही था। ये जो तकब्बुर था इसका सबब क्या था? इसका सबब नफ्स ही था। कि तकब्बुर जो है ये नफ्स के सबब ही हुआ, हसद जो है ये नफ्स के सबब ही हुआ। तो असल जो जड़ थी वो क्या थी? वो नफ्स था।
تو نفس نے اللہ کے نبی سے حسد پر ابھارا. اب چلو اللہ کے نبی سے حسد ہوا، اس پر ابھارا، حکم الہی پر تکبر کیا. یہ کتنا خطرناک ہے، یہ کتنا ڈھیٹ ہے کہ اپنے رب کے حکم پر اس نے جو ہے وہ تکبر کیا، اپنے رب کا حکم اس نے نہیں مانا. تو اب سمجھ جائیے کہ نفس امارہ کتنا خطرناک، کتنا اڑیل اور کتنا ڈھیٹ ہے. کہتے ہیں کہ جب مقاصد السالکین میں ہے کہ اللہ پاک نے جب نفس کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے فرمایا تو کون میں کون. تو یہ کہتا ہے انا انا انتا انتا، میں تو. اسے ہزاروں سال تک آگ میں جلایا گیا، پھر لایا گیا، پھر کہا گیا تو کون میں کون. نفس کہتا ہے انا انا انتا انتا، میں تو. پھر اس کو کئی سزاؤں سے جو ہے وہ گزارا گیا. پھر اس سے پوچھا گیا تو کون میں کون. کہتا ہے انا انا انتا انتا، میں تو. آگ میں جلایا گیا، کئی سزاؤں سے جو ہے اس کو گزارا گیا. اس کے باوجود اس کا ڈھیٹ پن دیکھیں اور اڑیل دیکھیں یہ، اور کتنا اس کے اندر میں اور تکبر ہے. کہتا ہے میں تو. پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو بھوکا رکھا جائے. جب اسے بھوکا رکھا گیا، پھر پوچھا گیا تو کون میں کون. تو پھر یہ جو ہے وہ لائن پر آ گیا اور کہتا ہے تو وہی ہے کہ تجھ واحد قہار کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس کو بھوکا رکھا گیا، تب یہ جو ہے وہ لائن پر آیا. اس کی غذا بند کر دی گئی، تب یہ لائن پر آیا. اب یہ ایسا ڈھیٹ اور اڑیل ہے. تو شیطان مردود کو بھی نفس لے ڈوبا، کیونکہ شیطان جن ہے، جن میں نفس تو ہے نا، فرشتوں میں نفس نہیں ہے. تو شیطان کو بھی اس کا نفس لے ڈوبا. اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں کہ ان کے بھی دنیا میں آنے کا جو سبب ہوا اور جو لغزش ہوئی اور خطا اجتہادی تھی جو بعد میں بالکل معاف ہو گئی، یہ گناہ نہیں تھا، تو یہ بھی نفس کے سبب ہوا. پھر اس میں بھی نفس شامل تھا. تو پھر دنیا میں آ گئے تو جنت کی نعمتوں سے، جنت کی راحتوں سے دنیا میں آئے تو دنیا کی تکالیفیں، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کی مصیبتیں جو ہے اور دقتیں یہ سب پیش آئیں، اور ان کی اولاد بھی قیامت تک دنیا کے پھندوں میں مبتلا ہو گئی. تو اس کی وجہ بھی جو ہے یہ نفس ہے، یہ نفس تھا، ایک اس شامل تھا. اسی طرح جو پہلا قتل ہوا، قابل نے قتل کیا حضرت سیدنا حابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی وجہ بھی یہ نفس ہی بنا. کہ نفس کے سبب ہی تو یہ ہوا تھا کہ حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کی بہن تھی، تو کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا، جبکہ یہ جائز نہیں تھا. لیکن یہ نفس کے سبب ہوا، پھر حسد ہوا، پھر پہلا قتل بھی جو ہے یہ نفس کے سبب ہوا. تو روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے، جتنے بھی فساد، جتنی بھی نافرمانیاں، جتنے بھی کفر اور جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے، یہ نفس اس میں شامل ہے، ڈائریکٹ ہے. اور کئی گناہ ایسے ہیں جو نفس کی معاونت اور شرکت سے ہو رہا ہے. تو اس کا علاج جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو نفس امارہ جو ہے وہ کبھی بھی نیکی کی طرف لاتا نہیں ہے، گناہ کرواتا ہے. اور جب بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ پھر سستی دلاتا ہے، اس میں کاٹس لگاتا ہے، کرنے نہیں دیتا. 313 درود پاک پڑھنے تو کہے گا کہ بعد میں پڑھ لینا، ابھی تو بہت وقت ہے، پورا دن پڑھا ہے، بعد میں پڑھ لینا. رات کو پڑھتا ہوگا تو بولے پوری ابھی تو رات پڑھی ہے، تھوڑا سا یہ کھانا کھا لے، تھوڑا سا پانی پی لے، تھوڑا بیٹھ جا، تھوڑی بات کر لے، تھوڑا واٹس ایپ چیک کر لے، اور فیس بک پر دیکھ لے کیا آیا ہوا ہے یا کس کا میسج آیا ذرا چیک کر لے، پھر بعد میں دیکھ لینا. یہ سستی دلاتا ہے. اجتماع میں جانا تو تھوڑی دیر بعد چلے جانا، ابھی تو اجتماع شروع ہوا ہوگا، ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوگی. مدنی مذاکرے میں بھی یہی کہے گا. پھر وہ زلفے رکھنے کی بات آئے گی تو بولے گا وہ خارش ہو جاتی ہے، گرمی بہت ہے، بال بہت بڑے ہو گئے ہیں. امامہ چلو اب یہ بولتے ہیں تو ابھی پہن لو درجے کا جب ٹائم ہے، بعد میں اتار دینا، تھوڑی ہوا لگے گی، تھوڑا فریش ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو ہے وہ ترغیبیں دلاتا ہے، نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا. اور بندہ اگر نیکی کر لے تو یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی نیکی کو جو ہے وہ باقی نہیں رہنے دیتا، اسے جو ہے ریا کی نظر کر دیتا.
روزے بھی رکھے گا، اول تو رکھنے نہیں دے گا، بڑی رکاوٹ کرے گا، اور دن کیسے نکلے گا بھوک اور پیاس میں، تو پڑھائی نہیں کر سکے گا، تجھے یاد نہیں ہوگا، تکلیف میں آ جائے گا، آزمائش میں آ جائے گا، کمزوری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، یہ کئی اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے۔ پھر بندہ رکھ لے گا نہیں بھائی رجب الرجب کا روزہ ہے، یا ویسے ہی پیر شریف کا روزہ ہے، یا جمعرات کا روزہ ہے، سنت ہے، اس کی بڑی برکت ہے، اس کے بڑے فضائل ہے، زمین بر سونا خیرات کیا تو بھی اس سے زیادہ ثواب ملے گا اور اجر ملے گا، تو رکھنا چاہیے۔ اب وہ رکھ لیا، اب رکھ لیا تو اب دیکھیں کیسا خطرناک ہے یہ، کہ اس کی نیکی کو رہنے نہیں دیتا، پھر وہ جو ہے اس میں بھی لذت لے گا۔ ہاں روزہ رکھا، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، نقاہت، کمزوری، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، کھانا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، چائے نہیں مل رہی، اور ساری کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو نہیں مل رہی، لیکن اب اس میں بھی یہ لذت کے پہلو نکال لیتا ہے، یہ اپنی لذت لیتا ہے۔ اب وہ اپنی اس کو کون سی لذت ملے گی؟ اب وہاں کی لذت لے گا، اور وہاں کی لذت ایسی ہے، تعریف کی لذت ایسی ہے کہ نفس کے لیے یہ سب سے بڑھ کر لذت ہے کہ وہاں کی لذت ملے۔ اب اس کو وہاں کی لذت کیسے ملے گی؟ تب ملے گی جب وہ اپنا روزہ بندہ بیان کر دے گا کسی کے سامنے کہ میرا تو روزہ ہے، کسی کو پتہ چل جائے گا تو بندہ کہے گا واہ روزہ رکھا ہے، کسی سخت گرمی کا روزہ رکھا ہے، او ہو زبان جو ہے خشک ہو رہی ہوگی، گلا جو ہے کانٹے کی طرح سوکھ رہا ہوگا، اسی گرمی کا روزہ آپ نے رکھا ہے، اچھا پورے رجب کے روزے رکھتے ہیں آپ، اچھا شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں، ہاں۔ پھر بندہ جو ہے وہ اپنی نیکی کا اظہار کرے گا، دوسروں کو نیکی بتائے گا، دوسروں کے لیے نیکی کرے گا، واہ کے لیے نیکی کرے گا، اور یہ کہے گا کہ میں نفس کشی کرنے والا ہوں، نفس کو مارنے والا ہوں، اور نفس کی خواہشات کو دبانے والا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نفس لذتوں کی لذت پا رہا ہوتا ہے، اور وہ واہ کی لذت ہے، اور اس واہ کی لذت کو پانے کے لیے نفس بڑی سے بڑی مشکل کو جھیل سکتا ہے، بڑی سے بڑی مشقت کو اٹھا سکتا ہے، بڑی سے بڑی تکلیف جو ہے نا یہ اس کو اس کو قبول کر لے گا، اس کے بدلے اگر اس کو واہ کی لذت ملتی ہو تو، ہاں کہ واہ کی لذت ایسی ہے، تو پھر یہ اپنی نیکی جو ہے اس نیکی کے ذریعے واہ کی لذت پاتا ہے، اور یہ لذتوں کی لذت ہے، اور جو ہے یہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ تو اب یہ ایسا ڈھیٹ اور ایسا خطرناک ہے نفس امارہ۔ اللہ پاک اس نفس امارہ کی سازشوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تبھی تو اللہ والے کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ نفس جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی نفس امارہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی مخالفت افضل ترین عمل ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کے خلاف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اچھا پھر بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تیرے سامنے دو نیکیاں ہوں تو اب سمجھ نہیں آتا کہ کون سی نیکی کروں، یہ نیکی کروں یا وہ نیکی کروں، تو جو نیکی تیرے سامنے دشوار ہو وہ نیکی کرے۔ کتنا پیارا مدنی پھول ہے، اس کو بھی دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، جب دو نیکیاں سامنے ہو تو کون سی نیکی کرے بھائی؟ تو جو نیکی دشوار ہو وہ کریں بھائی، بیان کا موقع مل رہا ہے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھا عصر کے بعد بیان کرنا ہے، اچھا 100 اسلامی بھائی ہوں گے، اچھا 50 اسلامی بھائیوں میں بیان کرنا ہے، دوسری طرف آ رہا ہے کہ عصر کے بعد علاقائی دورہ کرنا ہے، اب کون سی نیکی دشوار لگ رہی ہے؟ بیان میں جو ہے بڑا مزہ آتا ہے، لوگ سنیں گے، واہ واہ کریں گے، لائن بھی لگے گی، ہاتھ بھی پلائیں گے، تعریف بھی ہوگی۔ علاقائی دورہ میں کون سی تعریف ہوگی؟ علاقائی دورہ میں جائیں گے ایک ایک دکان جانا پڑے گا، نیکی کی دعوت دینی پڑے گی، اور نفس کو علاقائی دورہ بھرائے نیکی کی دعوت نفس پر کتنا بھاری ہے، کتنا بھاری ہے۔ تو اب دشوار نیکی کون سی ہے؟ اب وہ نیکی کرنی ہے۔ گھر پر جائیں گے بھائی، ہفتہ وار اجتماع سے گھر چلے جاتے ہیں یا جامعۃ المدینہ چلے جاتے ہیں، رات گزارنے کی بھی ایک نیکی ہے یہاں پر، تو اب ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارے، نفس نہیں چاہ رہا لیکن ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارے، کہ اب یہ ایک طرح سے نفس کشی کرنا یہ بڑی نیکی ہے میرے پیارے اسلام بھائیو۔ تو اللہ والے نفس کی
مخالفت کرتے تھے، اور 40 سال تک نفس کی مخالفت ہو رہی ہے، 20 سال تک ہو رہی ہے، 10 سال تک ہو رہی ہے، یہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے یہ کھلاؤ تو نہیں کھلا رہے، نفس کہہ رہا ہے یہ پلاؤ تو نہیں پلا رہے. جی ہاں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کو نفس نے جہاد کی ترغیب دلائی کہ تم جہاد کرو. اب وہ کہتے ہیں کہ نفس کا کام تو جو ہے وہ نیکی سے روکنا ہی، نیکی کی ترغیب کیوں دلاتا ہے؟ تو آپ تو نفس کشی کرتے تھے، کوئی بات نفس کی نہیں مانتے تھے، تو آپ نہیں گئے. پھر ترغیب دلائی جہاد کرو، تو آپ نے کہا نفس ترغیب دلا رہا ہے، نفس کی بات نہیں مانی، پھر نہیں گئے. پھر آپ نے نفس سے پوچھا کہ نفس تو سچ سچ بتا کہ تو مجھے جہاد کی ترغیب کیوں دلا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تیرا کام تو نیکی سے روکنا ہے، تیرا کام تو اجر سے روکنا ہے، تیرا کام تو ثواب سے روکنا ہے، تو نفس جہاد کی ترغیب کیوں دلا رہا ہے؟ تو نفس کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ میری ہر بات کی مخالفت کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھنڈا پانی پلاؤ تو آپ گرم پلاتے ہیں، میں کہتا ہوں گرم کھانا کھانا ہے تو آپ ٹھنڈا کھلاتے ہیں، میں کہتا ہوں سونا ہے تو آپ جگاتے ہیں، میں کہتا ہوں جاگنا ہے تو آپ سلاتے ہیں. تو میں جو بولتا ہوں آپ اس کے خلاف کرتے ہیں، دن میں مجھے آپ سینکڑوں مرتبہ قتل کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک مرتبہ جہاد میں چلے جائیں اور میں ایک دفعہ میں ہی ختم ہو جاؤں، روزانہ 100 مرتبہ مرنے سے بہتر ایک مرتبہ مر جاؤں. تو اب یہ جہاد کی ترغیب یوں دلا رہا تھا. تو نفس جو ہے یہ 3 طرح کے، ایک نفس امارہ ہے، لیکن جب بندہ خواہشات کی مخالفت کرتا رہتا ہے لیکن اس پر غلبہ نہیں پاتا اپنی خواہشات پر، لیکن وہ مخالفت کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، لیکن غلبہ نہیں پایا اس نے، تو اب یہ نفس لوامہ ہے اور اس کی بے قراری ختم نہیں ہوئی. یہ نفس لوامہ ہے، یہ اچھی شے ہے کہ یہ ملامت کرنے والا نفس ہے کہ بندے سے اگر کوئی نیکی رہ جائے تو اس پر ملامت کرے گا، کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر ملامت کرے گا. تو یہ نفس لوامہ، ایک نفس امارہ جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، نیکی کر بھی لے تو نیکی کو وہ ضائع کرواتا ہے، نیکی کی جب وہ ترغیب دلائے تو اس میں حب جاہ میں بندے کو مبتلا کرتا ہے اور اپنی لذتوں کی لذت وہ اس میں پا لیتا ہے اور اس میں وہ تگڑا ہو رہا ہوتا ہے. اور نفس لوامہ وہ ہے کہ مخالفت کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، لیکن خواہشات پر ابھی غلبہ نہیں پا سکا، اس کی بے قراری ختم نہیں ہوئی، عبادت رہ گئی، کوئی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو یہ ملامت کرتا ہے. تو یہ نفس لوامہ ہے. اور ایک ہے نفس مطمئن، بندہ مسلسل جد و جہد کرتا رہتا ہے، نفس کی مخالفت کرتا رہتا ہے، نفس کی خواہشات کا مقابلہ کر کے احکام الہی کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے نفس مطمئنہ، جس کے متعلق آیا کہ اللہ پاک اس سے راضی. جی ہاں، یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے اور یہ اولیاء کاملین اور صدیقین کو نصیب ہوتا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، بھی ہم نے نفس کے متعلق سنا، نفس امارہ کے متعلق بھی سنا، اور یہ بھی سنا ہے کتنا ڈھیٹ ہے اور کتنا خطرناک ہے اور یہ کتنا نقصان دہ اور یہ کتنا بڑا دشمن ہے جو ہمارے دو پہلو کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. اس سے غافل ہونا، اس کی بات ماننا، یہ سراسر نقصان کی بات ہے، آخرت کا نقصان ہے. تو جب بھی یہ اس کی جو ہے مخالفت ہی کی جائے، اس کی خواہشات کو دبایا جائے، یہ جو کہے اس کے الٹ کیا جائے. لیکن کئی نیکیاں ایسی ہے کہ جو بندہ کر سکتا ہے، جو جس میں اتنی مشقت نہیں ہوتی. اب جیسے زلفیں ہی رکھنی، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اتنی پیاری سنت ہے. جو سنت سے محبت کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت فرماتے ہیں. سنت جو ہے یہ قبر میں انسیت کا ذریعہ بنے گی، سنت جو ہے یہ جنت میں لے جانے والی ہوگی. اب زلفیں رکھنی ہے، اتنا بڑا
یہ آیا نہیں آیا بالکل پتا نہیں کرو جانے بھی جلدی ہو آگے بھی کوئی نہیں لیکن کہ صحیح مشارہ نہیں تھا میرے کتنے پیجیے سی پتہ چلتا ہے روپے پیجیے سی پرسنل تھے لگ نہیں رہے ہیں یار پیج
-8 -8 -8